अगर आप अपने घर के सहन में या घर की छत पर परिंदों के लिए दाना या पानी रखते हैं, तो क्या आपको मालूम है परिंदे आपके बारे में एक दूसरे से क्या बातें करते हैं? हकीकत जानकर हैरान रह जाएंगे। मोहतरम नाजरीन, अगर आप अपने घर की छत पर या सहन के किसी खामोश कोने में परिंदों के लिए पानी रखते हैं या मुट्ठी भर दाना उनके लिए बखेर देते हैं, तो ज़रा ठहर कर सोचिए, क्या ये सिर्फ एक मामूली सा अमल है या इसके पीछे कोई ऐसी दुनिया भी है जो आपकी नज़र से पोशीदा है? वो चिड़िया जो अचानक आकर बैठ जाती है, वो कबूतर जो आहिस्ता आहिस्ता करीब आते हैं, वो बुलबुल जो हवा में हल्की सी धुन छोड़ जाती है। क्या आपने कभी सोचा है कि ये सब आपको कैसे देख रहे होते हैं? और सबसे अहम बात, वो आपके बारे में आपस में क्या सरगोशियाँ करते हैं? ये वो सवाल है जो सुनने में सादा लगता है, मगर हकीकत इसके अंदर एक गहराई छुपी है जो नज़र तो नहीं आती मगर असर बहुत ज़्यादा गहरा छोड़ती है। क्योंकि बात सिर्फ दाने या पानी की नहीं, बात उस असर की है जो आप उनके दिलों में छोड़ जाते हैं। आज मैं आपको उस खामोश असर की दुनिया की वह झलक दिखाने लगी हूँ जिस पर हम आम तौर पर गौर ही नहीं करते। वो सच्चाई जो लफ्ज़ों में नहीं बोली जाती मगर हर पल की हरकत में छुपी होती है। और जब आप उसे समझने लगते हैं तो आपकी सोच का ज़ाविया ही बदल जाता है। अगर आप अपने घर के सहन या घर की छत परिंदों को दाना या पानी रखते हैं, तो क्या आपको मालूम है परिंदे आपके बारे में एक दूसरे से क्या बातें करते हैं? सबसे पहली बात, मोहतरम नाजरीन, मेरी बहनों और मेरी बेटियों, क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आप अपनी छत पर पानी से भरा एक छोटा सा बर्तन रखते हैं, किसी कोने में चंद दाने बिखेर देते हैं, तो अगले ही दिन अचानक ज़्यादा परिंदे वहां आने लगते हैं। पहले एक अकेली चिड़िया आती है, फिर एक कबूतर, फिर दूर किसी दीवार से एक बुलबुल उड़ती हुई पहुंचती है। ये महज इत्तेफाक नहीं होता। परिंदे खामोश ज़रूर होते हैं मगर बेखबर नहीं। वो एक दूसरे को रास्ते बताते हैं, महफूज जगहों की खबर देते हैं और इंसानों को याद रखते हैं जिनके हाथों में नुकसान नहीं बल्कि मेहरबानी होती है। शदीद गर्मी में जब एक प्यासी चिड़िया आपके रखे हुए पानी से अपनी चोंच भिगोती है, तो शायद आपको महसूस ना हो मगर उस लम्हे वो आपके घर को अपनी दुनिया की महफूज जगहों में शामिल कर लेती है। फिर शाम होने से पहले दूसरे परिंदे भी वहां आने लगते हैं, जैसे आसमान में कहीं आपके घर का जिक्र हुआ हो। जैसे किसी कबूतर ने दूसरे कबूतर से कहा हो, वो सफ़ेद छत वाला घर याद है? वहाँ एक इंसान रहता है जो प्यास नहीं बढ़ाता, प्यास बुझाता है। परिंदे सिर्फ दाना नहीं खाते, वो रवैया भी महसूस करते हैं। वो पहचान लेते हैं कि कौन सा हाथ पत्थर उठाता है और कौन सा हाथ रिज़्क रखता है। इसलिए कुछ घर सिर्फ ईंटों के नहीं रहते, वो परिंदों के दिल में अमन की इलामत बन जाते हैं। और फिर हर सुबह आपकी छत पर उतरने वाली चहचहाट दरअसल उन्हीं खामोश दुआओं की आवाज़ होती है जो परिंदे एक दूसरे को आपके बारे में सुनाते हैं। मोहतरम नाजरीन, मेरी बहनों, सुबह की खामोशी में जब आप अपने सहन या छत पर कदम रखते हैं, तो आपको शायद ये महसूस भी नहीं होता कि कई नमी आंखें उसी लम्हे आपको गौर से देख रही होती हैं। दीवार के किनारे बैठी चिड़िया, पानी के बर्तन के पास खड़ा कबूतर या दूर ईंटों की मंडेर पर बैठा हुआ कौवा सिर्फ मौजूद नहीं होता, वो आपको परख रहा होता है। आपके चलने का अंदाज, हाथों की हरकत, आवाज़ की सख्ती या नरमी, ये सब चीज़ें परिंदे खामोशी से महसूस करते हैं क्योंकि उनकी दुनिया में हर इंसान एक जैसा नहीं होता। कुछ हाथ दाना देते हैं और कुछ हाथ पत्थर उठाते हैं। जब आप नरम कदमों से गुजरते हैं, आहिस्ता आवाज़ में बात करते हैं और उनके करीब होकर भी उन्हें खौफज़दा नहीं करते, तो परिंदों की आवाज़ें बदलने लगती हैं। चिड़िया भागती नहीं, बुलबुल खामोश नहीं होती, कबूतर फ़ौरन पर नहीं मारता, जैसे वो एक दूसरे से कह रहे हों ये इंसान ख़तरा नहीं। उसके करीब दिल को खौफ महसूस नहीं होता। लेकिन अगर किसी दिन आप गुस्से में ज़ोर से दरवाज़ा बंद करें या तेज़ कदमों से चले, तो अचानक फ़िज़ा बदल जाती है। परिंदे चौंक जाते हैं, आवाज़ें तेज़ हो जाती हैं और चंद लम्हों में पूरे आसमान में एक बेचैनी फैल जाती है। शायद इंसान समझता है कि परिंदे सिर्फ उड़ना जानते हैं, मगर हकीकत ये है कि वो दिलों की कैफियत भी पढ़ लेते हैं। वो जान लेते हैं कि कौन सा इंसान महफूज है और किसके करीब खामोशी इख्तियार कर लेनी चाहिए। और यही वजह है कि कुछ घरों में परिंदे बेखौफ गाते हैं, जबकि कुछ घरों की छतें हमेशा सुनसान रहती हैं। मोहतरम नाजरीन, मेरी बहनों और मेरी बेटियों, परिंदों की दुनिया बज़ाहिर बहुत खामोश लगती है, मगर हकीकत में वो यादों और पहचानों से भरी हुई दुनिया होती है। वो सिर्फ दरख्त, छतें और रास्ते याद नहीं रखते, बल्कि इंसानों की आदत भी अपने दिल में महफूज कर लेते हैं। अगर आप हर सुबह एक ही वक़्त पर अपनी छत पर जाते हैं, पानी तब्दील करते हैं या मुट्ठी भर दाना बखेर देते हैं, तो यकीन मानिए चंद दिन बाद परिंदे आपकी आहट तक को पहचानने लगते हैं।
انہیں معلوم ہو جاتا ہے کہ اب وہی انسان آنے والا ہے جس کے ہاتھوں میں خوف نہیں سکون ہوتا ہے۔ پھر ایک عجیب سا منظر جنم لیتا ہے، پہلے جو چڑیا آپ کو دیکھتے ہی اڑ جاتی تھی اب وہ وہی بیٹھی رہتی ہے۔ کبوتر آپ کے قدموں کی آواز سن کر گھبرانے کی بجائے آپ کی طرف دیکھتا ہے جیسے کسی جانے پہچانے چہرے کو دیکھ رہا ہو۔ درخت کی شاخ پر بیٹھی بلبل شاید اپنے ساتھی سے خاموش زبان میں کہتی ہے، یہ وہی انسان ہے جو ہر صبح آتا ہے، اس کے آنے سے خطرہ نہیں آتا، رزق آتا ہے۔ یہ تعلق ایک دن میں پیدا نہیں ہوتا، یہ روزانہ کی نرمی، استقامت اور خاموش مہربانی سے بنتا ہے۔ پرندے آپ کا نام نہیں جانتے مگر آپ کے رویے کو یاد رکھتے ہیں۔ وہ آپ کو چہرے سے زیادہ آپ کے دل کی کیفیت پہچان لیتے ہیں۔ اس لیے کچھ لوگ جب صحن میں آتے ہیں تو پرندے خاموش ہو جاتے ہیں، اور کچھ لوگ آتے ہیں تو چہچہاہٹ مزید بڑھ جاتی ہے، کیونکہ اب وہ انسان ان کے لیے اجنبی نہیں رہتا بلکہ ان کی روزمرہ زندگی کا ایک مانوس حصہ بن چکا ہوتا ہے۔ محترم ناظرین، میری بہنوں اور میری بیٹیوں، پرندوں کی دنیا انفرادی تجربات کی نہیں بلکہ ایک دوسرے سے سیکھنے والی اجتماعی سمجھ کی دنیا ہوتی ہے۔ وہ اکیلے فیصلے نہیں کرتے بلکہ ایک دوسرے کے مشاہدے کو آگے منتقل کرتے ہیں۔ اگر ایک کوا کسی انسان کے قریب جا کر یہ محسوس کرے کہ وہاں خطرہ نہیں تو وہ صرف وہی نہیں رکتا بلکہ اپنی خاموش زبان میں دوسرے کووں تک یہ اشارہ بھی پہنچا دیتا ہے کہ اس جگہ کا ماحول مختلف ہے، یہاں احتیاط کی ضرورت نہیں۔ اسی طرح اگر ایک چڑیا کسی صحن میں اتر کر دانہ کھاتے ہوئے سکون محسوس کرے تو وہ تجربہ صرف اسی لمحے تک محدود نہیں رہتا، چند دنوں میں مزید چڑیاں وہاں آنا شروع ہو جاتی ہیں، جیسے وہ سب ایک دوسرے کی خاموش تصدیق میں اعتماد رکھتی ہوں۔ یوں آہستہ آہستہ آپ کا صحن صرف ایک جگہ نہیں رہتا بلکہ ایک مشہور مقام بن جاتا ہے۔ ان ننھی پروازوں کی دنیا میں پرندے انسانوں کے بارے میں بھی ایک طرح کی اجتماعی رائے قائم کر لیتی ہیں۔ اگر رویہ سخت ہو، شور ہو یا خوف پیدا کرنے والا ہو تو وہ اس جگہ سے دوری اختیار کر لیتی ہے، لیکن اگر وہی جگہ نرمی، پانی، دانہ اور سکون کی علامت بن جائے تو پھر وہ اسے یاد رکھنے لگتی ہیں۔ شاید اسی لیے کہ کچھ پرندے ایک ہی گھر کو بار بار چنتے ہیں، جیسے وہ آپس میں کہہ رہے ہوں، وہ سفید دیواروں والا گھر محفوظ ہے، وہاں دل کو خوف نہیں آتا، وہاں رک جانا ٹھیک ہے۔ محترم ناظرین، میری بہنوں اور میری بیٹیوں، کچھ گھر صرف اینٹوں اور دیواروں کے نہیں بنتے بلکہ ایک ایسی فضا سے بنتے ہیں جو نظر نہیں آتی مگر ہر جاندار اسے محسوس ضرور کرتا ہے۔ پرندوں کے لیے بھی کچھ جگہ صرف ٹہرنے کی نہیں ہوتی بلکہ جینے کی جگہ بن جاتی ہے۔ جب کسی صحن یا چھت کا ماحول واقعی پرسکون ہو تو وہاں پرندوں کے انداز ہی بدل جاتے ہیں۔ چڑیا بے چینی سے ادھر ادھر نہیں پھڑپڑاتی بلکہ نرمی سے چلتی ہے، جیسے انہیں یقین ہو کہ ہر طرف سکون ہی سکون ہے۔ کبوتر جب ایسے گھر میں آتے ہیں تو جلدی میں نہیں ہوتے، وہ پانی کے برتن کے کنارے پر آ کر رک جاتے ہیں، آرام سے سر جھکاتے ہیں اور پھر بغیر کسی خوف کے اپنی پیاس بجھاتے ہیں۔ بلبل کی آواز میں بھی ایک عجیب سا سکون آ جاتا ہے، جیسے وہ گاتے ہوئے بھی محفوظ محسوس کر رہی ہو۔ یہ منظر صرف پرندوں کا نہیں ہوتا، یہ اس ماحول کا عکس ہوتا ہے جو اس گھر کے اندر پل رہا ہوتا ہے۔ اسی لمحے آپ کو دیکھ سکتے ہیں کہ پرندے ایک دوسرے کے قریب رہ کر بھی گھبراہٹ نہیں ہوتے، ان کی نرم آوازیں ایک دوسرے کو یہ احساس دلاتی ہے کہ یہ جگہ ٹھیک ہے، یہاں خطرہ نہیں ہے، یہاں رک سکتے ہیں۔ اگر کہیں شور ہو، غصہ ہو یا بے سکونی ہو تو وہ پرندے فوراً اڑ جاتے ہیں، مگر جہاں خاموشی صرف خاموشی نہیں بلکہ امن بن جائے وہاں وہ دیر تک ٹھہرتے ہیں، جیسے وہ ان سکون کو اپنے پروں میں سمیٹ رہی ہو۔ محترم ناظرین، میری بہنوں اور میری بیٹیوں، یہ گھر دراصل صرف رہنے کی جگہ نہیں ہوتے، یہ ایک کیفیت بن جاتے ہیں، ایک ایسی کیفیت جو آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتی مگر ہر جاندار اسے اپنی پوری فطرت کے ساتھ محسوس کرتا ہے۔ پرندوں کے لیے بھی کچھ جگہ محض رکنے کا مقام نہیں رہتی بلکہ وہ ان کے لیے زندگی کا حصہ بن جاتی ہے۔ جب کسی چھت یا صحن میں واقعی سکون اترتا ہوا ہو تو وہاں فضا بھی نرم ہو جاتی ہے اور پرندوں کے رویے بھی بدلنے لگتے ہیں۔ چڑیا جو عام طور پر ذرا سی حرکت پر بھی چونک کر اڑ جاتی ہے، وہاں آ کر بدل جاتی ہے۔ وہ جلدی نہیں کرتی، بے چینی نہیں دکھاتی بلکہ آہستہ آہستہ چلتی ہے، جیسے زمین بھی ان کے لیے محفوظ ہو گئی ہو۔ ان کے پروں میں وہ اڑان باقی نہیں رہتی جو خطرے کی علامت ہوتی ہے، بلکہ ایک خاموش اعتماد آ جاتا ہے کہ یہ جگہ انہیں نقصان نہیں دے گی۔ اسی طرح کبوتر بھی جلد بازی چھوڑ دیتے ہیں، وہ پانی کے برتن کے پاس آ کر رکتے ہیں، گردن جھکاتے ہیں اور بغیر کسی خوف کے اپنی پیاس بجھاتے ہیں، جیسے انہیں معلوم ہو کہ یہاں وقت ٹھہر سکتا ہے۔ بلبل کی آواز بھی اسی ماحول میں بدل جاتی ہے، اس کی دھن میں ایک نرمی اور اطمینان آ جاتا ہے، جیسے وہ صرف گانے کے لیے نہیں بلکہ محفوظ رہنے کے احساس کے ساتھ گا رہی ہو۔
اور پھر وہ لمحہ آتا ہے جب مختلف پرندے ایک ساتھ موجود ہوتے ہیں مگر ان کے درمیان کوئی گھبراہٹ نہیں ہوتی۔ ان کی نرم آوازیں ایک دوسرے کو مسلسل یہ یقین دلاتی رہتی ہے کہ یہ جگہ ٹھیک ہے، یہاں خطرہ نہیں، یہاں ٹھہرنا ممکن ہے۔ ایسے گھروں میں خاموشی خالی نہیں ہوتی، وہ زندہ ہوتی ہیں اور پرندے اسے اپنے وجود میں جذب کر لیتے ہیں جیسے وہ اس سکون کا حصہ بن گئے ہوں۔ محترم ناظرین، میری بہنوں اور میری بیٹیوں، پرندوں کی دنیا میں سب سے قیمتی چیز صرف خوراک یا جگہ نہیں ہوتی بلکہ اعتماد ہوتا ہے۔ وہ صرف دیواریں، چھتیں یا درخت نہیں پہچانتے بلکہ ان ہاتھوں کو بھی یاد رکھتے ہیں جو ان کے قریب آتے ہیں۔ اگر کوئی انسان روزانہ چھت پر آ کر نرمی سے دانہ رکھتا ہے، پانی تبدیل کرتا ہے اور ان کے قریب آ کر بھی انہیں خوف زدہ نہیں کرتا تو وقت کے ساتھ ایک خاموش سا رشتہ جنم لینے لگتا ہے جس میں الفاظ نہیں ہوتے مگر یقین بہت گہرا ہوتا ہے۔ پھر ایک دن ایسا آتا ہے جو بظاہر عام لگتا ہے مگر حقیقت میں بہت خاص ہو جاتا ہے۔ چڑیا آپ کے اتنے قریب آ کر بیٹھ جاتی ہے آپ کو یقین نہیں آتا مگر وہ اڑتی نہیں۔ کبوتر آپ کے قدموں کے پاس دانہ چگ رہا ہوتا ہے جیسے اسے معلوم ہو کہ یہ زمین اب محفوظ ہے۔ اس لمحے ایسا لگتا ہے جیسے وہ اپنے دل میں کہیں کہہ رہا ہو، اس انسان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، یہ وہ نہیں جو ہمیں نقصان پہنچائے گا۔ یہ اعتماد اچانک پیدا نہیں ہوتا، نہ ہی یہ کسی ایک دن کا نتیجہ ہوتا ہے۔ یہ روزانہ کی چھوٹی چھوٹی نرمیوں کا مجموعہ ہے۔ ہر وہ لمحہ جب آپ نے انہیں ڈرایا نہیں، ہر وہ وقت جب آپ نے ان کے لیے پانی رکھا، ہر وہ حرکت جب آپ نے اپنے ہاتھ کو نرم رکھا، یہ سب مل کر ایک ایسی تصویر بناتے ہیں جس میں آپ پرندوں کے لیے اجنبی نہیں رہتے بلکہ ایک محفوظ اور مانوس انسان بن جاتے ہیں۔ محترم ناظرین و سامعین، یہ بات اکثر لوگ روزمرہ کی مصروف زندگی میں نظر انداز کر دیتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں بھی کبھی کبھی انسان کی پوری تقدیر کا رخ بدل سکتی ہیں۔ انسان بڑے بڑے دروازے کھولنے کے لیے بھاگتا رہتا ہے مگر بعض اوقات برکتوں کے دروازے کسی بہت سادگی والی نیکی سے کھل جاتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں سکون اتر آئے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ رزق میں وسعت پیدا ہو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ قرضوں کا بوجھ ہلکا ہو جائے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ زندگی کی الجھنیں دھیرے دھیرے کم ہونے لگیں، تو ایک بہت آسان مگر بہت بامعنی عمل آپ کی زندگی کا حصہ بن سکتا ہے۔ سردی ہو یا گرمی، صبح ہو یا شام، اپنے گھر کی چھت یا صحن میں پرندوں کے لیے پانی یا دانہ رکھ دینا۔ یہ عمل بظاہر چھوٹا سا لگ سکتا ہے مگر اس کے اندر ایک خاموش دنیا آباد ہوتی ہے۔ جب آپ ایک پیاسی چڑیا کے لیے پانی رکھتی ہیں، جب ایک تھکے ہوئے کبوتر کے لیے دانہ بکھیر دیتی ہیں، جب بلبل کسی گرم دوپہر میں آپ کے رکھے ہوئے پانی سے اپنی پیاس بجھاتی ہے، تو یہ صرف کھانا یا پانی دینا نہیں رہتا، یہ ایک احساس بن جاتا ہے، ایک تعلق بن جاتا ہے، ایک ایسی نیکی بن جاتی ہے جو آسمان تک پہنچنے کے راستے خود بنا لیتی ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق پر رحم کرنے والوں پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ جب کوئی انسان ان چھوٹی چھوٹی بے زبان مخلوقات کا خیال رکھتا ہے تو گویا وہ اپنی فطرت میں نرمی پیدا کرتا ہے، اور نرمی وہ دروازہ ہے جہاں سے برکتیں داخل ہوتی ہیں۔ بعض اوقات انسان کو سمجھ نہیں آتا کہ اس کے گھر میں سکون کیوں بڑھنے لگا ہے، رزق میں کمی کی بجائے وسعت کیوں آنے لگی ہے، مشکلات کیوں پہلے جیسی شدت کے ساتھ باقی نہیں رہتی، مگر یہ سب اس خاموش عمل کے اثرات ہو سکتے ہیں جس میں انسان نے کسی بھوکے یا پیاسے سے جاندار کو سہارا دیا ہوتا ہے۔ پرندے جب کسی گھر میں آتے ہیں تو وہ صرف کھانا نہیں دیتے، وہ ماحول محسوس کرتے ہیں۔ اگر وہاں نرمی ہو، اگر وہاں خوف نہ ہو، اگر وہاں انہیں نقصان کا اندیشہ نہ ہو تو وہ اس جگہ کو اپنا حصہ سمجھنے لگتے ہیں، اور جب وہ محفوظ محسوس کرتے ہیں تو ان کی آوازیں بھی بدل جاتی ہیں، ان کی موجودگی بھی بدل جاتی ہے۔ کچھ روایات اور روحانی احساسات کے مطابق جب انسان کسی مخلوق کے ساتھ بھلائی کرتا ہے تو وہ عمل خود ایک دعا بن جاتا ہے۔ یہ دعا لفظوں کی محتاج نہیں ہوتی، یہ عمل کی صورت میں آسمان کی طرف اٹھتی ہے۔ اسی لیے بھی کہا جاتا ہے کہ جب آپ پرندوں کو دانہ دیتے ہیں یا پانی رکھتے ہیں تو یہ مخلوق اپنے انداز میں آپ کے لیے خیر کا اظہار کرتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی خاموش زبان کو بھی سنتا ہے۔ وہ رب جو دلوں کے راز جانتا ہے، وہ چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو بھی ضائع نہیں ہونے دیتا۔ پھر آپ کے رزق میں ایسی برکت آتی ہے جس کا حساب انسان کے اندازوں سے باہر ہوتا ہے، کبھی سکون کی صورت میں، کبھی انسان آسانیوں کی صورت میں، کبھی غیر متوقع راستوں کی شکل میں۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ برکت صرف مال میں اضافہ نہیں ہوتی بلکہ دل کے سکون میں بھی ہوتی ہے۔ جب گھر میں سکون آتا ہے تو رزق خود بخود وسیع محسوس ہونے لگتا ہے، اور یہ سکون اکثر ان چھوٹے چھوٹے اعمال سے شروع ہوتا ہے جنہیں انسان معمولی سمجھ کر چھوڑ دیتا ہے۔ پرندوں کو پانی دینا یا دانہ ڈالنا صرف ایک عمل نہیں رہتا، یہ ایک تعلق بن جاتا ہے،
یہ ایک احساس بن جاتا ہے اور کبھی کبھی ایک خاموش دعا بن جاتا ہے جو آپ کے گھر کے ارد گرد گردش کرتی رہتی ہے۔